अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। नवाज शरीफ साहब और अदलिया से जुड़े कुछ मामलात हैं जिस पर हम प्रोग्राम के आज शुरू में बात करने जा रहे हैं इन डिटेल। दो रेफरेंसेस थे जिसमें नवाज शरीफ साहब के हवाले से फैसला होना अभी बाकी है, लेकिन तकरीबन 150 के करीब सवालों के उनको सवालनामा दिया गया था जिसमें से कुछ के जवाब उनकी तरफ से दिए गए हैं। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज आज जो रही वो ये थी कि नवाज शरीफ साहब के वकील की तरफ से ये कहा गया है कि कौमी असम्बली में उन्होंने जो तकारीर की थी, जो खिताबात उन्होंने किए थे, उसके ऊपर उनकी तरफ से इस्तिस्ना मांगा गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये इस्तिस्ना उनको दे दिया जाता है तो जिस बुनियाद के ऊपर पानामा केस का फैसला आया था कि आपने आवाम से झूठ बोला या आपने आवाम के साथ आवाम को सही एतमाद में नहीं लिया या कॉलो फेल में तजाद है, अगर उन कौमी असम्बली की तकारीर को और कौम से खिताबात को अलग कर दिया जाए तो पानामा का फैसला कहां स्टैंड करता है, आज हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। और ये इस्तिस्ना अगर मिलता है तो इन आगे चलने वाले दो रेफरेंसेस का मुस्तकबिल क्या हो सकता है, प्रोग्राम में हम थोड़ा सा इस पर भी बात करने जा रहे हैं। इसके अलावा बात करेंगे जहां एक तरफ नून लीग के कई अहम तरीन लीडरान को यह एतराज है कि नैब यकतरफा तौर पर कार्रवाइयां कर रहा है और उसका जो फोकस है वो ज्यादातर अपोजिशन की बड़ी पार्टीज हैं और जो हुकूमती जमातें हैं उनको उस तरीके से कटहरे में नहीं लाया जा रहा। एक बड़ा सवाल है जिसका जवाब पीटीआई हमेशा से ये देती रही है कि ये वो तमाम केसेस हैं जो कि पिछले दौरे हुकूमत में कायम किए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का इनसे कोई ताल्लुक नहीं। आज आजम स्वाति साहब भी जीआईटी के सामने पेश हुए, मिसकंडक्ट का उनका मामला था, लेकिन वो अभी तक न सिर्फ वफाकी वजीर के ओहदे पर मौजूद हैं बल्कि वो इस बात पर भी कायम है कि उस वाक़े से जो कि इस्लामाबाद के आईजी की तब्दीली का था उससे उनका कोई ताल्लुक नहीं है। और दूसरी तरफ जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जब आज फवाद चौधरी साहब से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जब नवाज शरीफ साहब सजा याफ्ता होने के बावजूद पार्टी की मीटिंग्स को हेड कर सकते हैं तो फिर जहांगीर तरीन साहब नाअहल होने के बाद अहम तरीन मीटिंग्स में पीटीआई की क्यों शरीक नहीं हो सकते। क्या ये समझा जाए कि पीटीआई नून लीग से मुकाबलतन ऐसा कर रही है, और अगर एथिक्स और रूल्स की बात की जाए तो पीटीआई अपनी ही बात से डिनाई क्यों कर रही है, हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा एक और महंगाई का बम जो आवाम पर गिरा वो ये है कि बिजली के नरखों में एक मरतबा फिर इजाफा हुआ है। आईएमएफ से मुआहदा करने से पहले एक एक करके अवाम दुश्मन फैसले पीटीआई कर रही है जो यकीनन पीटीआई का जो 100 रोजा एजेंडा था उसके लिए अच्छा साबित नहीं होंगे। क्या पीटीआई मजबूरन ये कर रही है या फिर आईएमएफ के पास जाने से पहले खुद ही राह हमवार की जा रही है, प्रोग्राम में इस पर भी बात होगी। और प्रोग्राम के आखिर में आज हमने देखा कि फैसलाबाद और गुजबारा में वकला की तरफ से बड़ा शदीद एहतजाज हुआ और यह कहा गया कि हाई कोर्ट बेंचेस कायम की जाए। एक रोज पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि इस वक्त पाकिस्तानी अदालतों में तकरीबन 18 लाख से ज्यादा केसेस हैं जो इल्तवा का शिकार हैं। इतना बोझ जो हमारी अदलिया के ऊपर है, क्या इस किस्म के बेंचेस बनने चाहिए और क्या हमारी अदलिया की स्ट्रेंथ को मजीद मजबूत करने की जरूरत है सिस्टम में रहते हुए जहां बहुत से रिफॉर्म्स करने की पीटीआई बात करती है, क्या इन रिफॉर्म्स की भी जरूरत है? ये वो तमाम इशूज है जिस पर हमने प्रोग्राम में बात करनी है। जो मौजूद पैनलिस्ट मुझे ज्वाइन कर तारुफ करवाना चाहूंगी, स्टूडियोज में मेरे साथ मौजूद हैं सेनेटर सहर कामरान साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, बहुत शुक्रिया आपका। इनके साथ तशरीफ रखते हैं रियाज फतियाना साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है, सर आपका बहुत शुक्रिया। और इनके साथ तशरीफ रखते हैं पीर साबिर शाह साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है, सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और मेरे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं अवैस तौहीद साहब, सीनियर तजियाकार और सीनियर सहाफ़ी भी हैं। मैं सर इससे पहले कि पॉलिटिकल व्यू लूँ, मैं चाहूंगी अवैस तौहीद साहब से हम थोड़ा सा एनालिटिकल व्यू ले लें। अवैस साहब, सर ये फरमाएगा कि नवाज शरीफ साहब ने आज जो अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया है उससे कतई नजर सर जो इस्तिस्ना की बात उनके वकील की तरफ से की गई है, आपको लगता है सर इससे कोई बेनिफिट हो सकेगा? क्योंकि मियां साहब पहले कह चुके हैं पिछले केसेस में भी कि वो इस्तिस्ना की तरफ नहीं जाएंगे जो उन्होंने खिताबात किए, लेकिन इवेंचुअली अब उसी तरफ मुड़ना पड़ा नून लीग को। क्या आपको लगता है इससे कोई बेनिफिट हो सकेगा सर नून लीग को? सना देखिए, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब के गिर्द जो नैब का घेरा है, नैब के मुकदमात का घेरा है, करप्शन के इल्ज़ामात का जो सामना है, खुद नाअहलियत हुई है, उसके बाद पार्टी की सरबराही से महरूम होना पड़ा, उस पर वो एक सियासी मुकदमा बनाते रहे और कहीं ना कहीं उनके जवाज़ जायज़ होंगे। लेकिन मुझे जो एक जमहूर पसंद होने के नाते मुझे आज बड़ा धचका लगा और अफसोस भी हुआ कि जब साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ साहब उस तकरीर को जो एक बहुत बड़े हंगामे के बाद हुई थी ऐवान के अंदर, उससे कह रहे कि इस्तिस्ना जो है मुझे करार दिया जाए और वो कोर्ट के के सामने जो है या लॉ के सामने वो स्टैंड नहीं होनी चाहिए एज एन एविडेंस या एज अ प्रूफ। तो ये फिर बड़ा सवालिया निशान होता है जिस पे हम बरसा बरस से बात करते हैं, दिहाइयों से बात करते हैं, फिर ये पार्लिमान का तकस्सुस और फिर ये जमहूर की बात, ये जमहूरियत की जो सुपरमेसी की बात कर रहे होते हैं।
تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا جو ہے جو پارلیمان کے اندر بیان ہے نواز شریف صاحب کا یا اس سے پہلے بھی جتنے بھی قائدین ہیں ان کا کیا سیاسی سارے بیانات ہوتے ہیں اور سر جو پارلیمان کا فیصلہ تھا سر اس میں ان بیانات کو بڑی اہمیت بھی حاصل تھی سر، یہ بھی تو ایک رائے ہے نا کہ وہ سٹیٹمنٹس بڑے امپورٹنٹ تھے ان کے میاں صاحب کے اس وقت کے. دیکھیں 3 انہوں نے خطاب کیے فوراً جب پاناما کا مقدمہ جب وہ ڈسکلوجر ہوئے انٹرنیشنلی طور پر تو وہ پاکستان ٹیلی ویژن پر آئے. اس کے بعد پھر انہوں نے کہا میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے پیش کرتا ہوں. اس کے بعد پھر پارلیمان کے فلور پہ انہوں نے ایک بہت ہی تفصیلی بات کی جس کے اندر یہ العزیزیہ اور جو فلیگ شپ ریفرنس کیسز اس کا ایک انہوں نے تفصیلی جائزہ لیا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے دادا سے اور پرکھوں سے جو جائیداد کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور پھر ان پہ کس طریقے سے بھٹو صاحب کے دور کے دوران جو ہے خاندان کا کاروبار جو ہے وہ نقصان پہنچا. دبئی پھر سعودی عرب ایگزائل ایک پورے ایک سیاسی احاطہ تھا. اور اس کے باوجود اس کے علاوہ جو ایک بہی کھاتا ہے سیاسی بہی کھاتا اور الزامات صحیح یا غلط یہ ایک علیحدہ بحث ہے. جب انہوں نے پارلیمان کے طور پہ دیا سنا تو آج جو ظاہری بات ہے کہ 50 سوال تھے اس میں سے 5 جواب جو نہیں دیے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ استثناء مانگا تو میرے خیال میں یہ ایک جو بڑا سوالیہ نشان ہے اور میرے خیال میں غیر جمہوری رویہ اور پارلیمان کو اعتماد میں لیا تھا. اور موجود ہے لیڈرشپ سر بالکل ٹھیک. میں ذرا سا کاؤنٹر آرگومنٹ اس کا لے لیتی ہوں. شاہ صاحب آپ سے شروع کرتی ہوں. سر ایک تو یہ استثناء سے قطع نظر آپ کے خیال میں جو کچھ پارلیمنٹ فلور پہ یا قوم سے کہا گیا کیا سر نواز شریف صاحب اس کو اون نہیں کرتے اور اگر اون کرتے ہیں تو پھر استثناء کی درخواست آپ کے خیال میں کیوں دی گئی ہوگی؟ دیکھیں جی بنیادی طور پہ تو یہ ایک ممبر کا اسمبلی کے اندر جو بھی بیان آتا ہے اس کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا. یہ کانسٹیٹیوشنل اس کا رائٹ ہے پہلی بات. دوسری بات یہ کہ آج جب ہم استثناء کی بات کرتے ہیں ہاں جب آپ جمہوری رویے کی بات کرتے ہیں اگر ایک پارلیمنٹ کے ممبر کے لیے اگر اس کا ایک استحقاق ہے اور ہم جمہوری اقدار کی بات کرتے ہیں تو پھر تو یہ جمہوری اقدار کا حصہ ہے بالکل ٹھیک ہے. آپ اسے استعمال کر رہے ہیں آپ اسے استعمال کر رہے ہیں. باقی رہ گئی یہ بات ایک بات میں آپ کو بتاؤں ہم کوئی اتنے بڑے کاروبار یا کوئی جائیداد اور یہ ان چیزوں کے مالک نہیں ہیں لیکن آج اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ تم اپنے جائیداد کے حوالے سے ہمیں بتاؤ تو میں ڈیپینڈ کروں گا کسی کے اوپر کہ یار مجھے ذرا لے کے کیونکہ پرائم منسٹر کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ جو کوئی سٹیٹمنٹ یا تقریر کے حوالے سے یقیناً کئی لوگوں کے حوالے یہ کیا گیا ہوگا کہ آپ کلیکٹ کریں اور پھر جو سپیچ تیار کی گئی تو وہ سپیچ بعد میں آپ جب کیسے شروع ہو گئے اور ایک ایک نقطہ اور ایک ایک چیز کو دیکھتے ہیں تو اس میں پھر ظاہری طور پہ وہ ایک بات سامنے آتی ہے کہ نہیں. لیکن شاہ صاحب اس میں بہت سارے فیکٹس پہ بات کی تھی میاں صاحب نے کہ یہ ایسٹس ہیں اس طریقے سے کیے. میں عرض کر رہا ہوں کہ ان کو تو جو کچھ بھی تھا یہ ان کے لیے تیار کیا گیا تھا. آج تو وہ فیس کر رہے ہیں تو آج جب وہ فیس کر رہے ہیں تو ایک یعنی اگر میرے ذمہ کام لگا دیا جاتا ہے اب میرا ضمیر بھی ہے یا میری اہلیت ہے کہ میں اس کے کتنے ڈیپتھ پہ جاتا ہوں یا اس حقائق کو کتنا لیکن ایک مجھ پہ اعتماد کیا گیا. اسی طرح جو فیکٹس دینے والے ہیں اب میاں صاحب نے تو اب جب کیس چل رہا ہے تو ایک ایک چیز ان کے سامنے آتی ہے تو اس میں پھر اگر ایک کسی کی طرف سے ایسی انفارمیشن پرائم منسٹر کو ملتی ہے جو وہ ڈیلیور کرتا ہے لیکن اس انہوں نے تو اپنی ذاتی انفارمیشن شیئر کی تھی. میں ذات کے حوالے سے میں تو بہت عام سا آدمی ہوں لیکن میری اپنے ذات کے حوالے سے کاروبار یا میری جائیداد اس حوالے سے میری انفارمیشن زیرو ہے. آج بھی اگر مجھ سے کوئی مانگتا ہے یا انکم ٹیکس میں ہم گوشوارے جمع کرتے ہیں تو ہم ڈیپینڈنٹ ہیں دوسروں پہ. اب جب دوسرے کوئی اس قسم کی چیزیں ڈالتے ہیں جو کہ میرے آپ کے خیال میں انہوں نے اپنا جمہوری استحقاق استعمال کیا تو رستہ دوسرا اگر ایک استحقاق کا رستہ ہے تو کیوں نہ ایک انڈیویجول جو ہے اس کا فائدہ اٹھائے. لیکن سر پھر وہ ساری باتیں وہ اپنی جگہ سٹینڈ آؤٹ تو کرتی نا. اچھا میں تھوڑا سا فتیانہ صاحب کی طرف آنا چاہوں گی. فتیانہ صاحب ایک طرف جمہوری رویہ کہ ہم نے اپنا رائٹ جو تھا وہ استعمال کیا ایز اے پارلیمنٹیرین میاں صاحب نے بھی استعمال کیا. کیا آپ کے خیال میں جو ڈفرنس آف اوپینین ہے اویس صاحب کی اور شاہ صاحب کی بات میں اس میں کون سی چیز آپ کو درست لگتی ہے؟ یا تو اتنی چیزیں عوام سے شیئر نہیں کرنی چاہیے تھیں یا اگر کی اور اس کے بعد آپ اپنا رائٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے؟ ثنا مرزا صاحبہ بات یہ ہے یہ بات کرتے ہیں ڈیموکریسی کی.
جو پلاٹو اور اسٹوٹل سے شروع ہوئی، اس میں سب سے زیادہ زور دیا گیا ویلیوز اور ایتھکس پر. جس جمہوریت میں ویلیوز اور ایتھکس نہ ہو وہ جمہوریت نہیں چلا سکتی. نمبر 1. نمبر 2، ہم بات کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، جو مسلمان صادق اور امین نہ ہو، جو اسلامی تعلیمات ہیں، اسے بھی کوئی حق حاصل نہیں کہ قوم کی رہنمائی کرے. تیسرا یہ کہ اگر تو اسمبلی کی سپیچ وہ اسمبلی تک محدود رہتی تو بات تھی، وہ تو مشتر ہو گئی. الیکٹرانک دنیا جہان کے ٹی وی چینلز، اخبارات، اور کچھ چیزیں میاں صاحب نہیں بھی ضرورت تھی ان پر بھی انہوں نے بات کی. سوشل میڈیا، سب پہ بات ہو کر وہ پبلک پراپرٹی بن گئی. پھر انہوں نے تقریر صرف ایم این اے کی حیثیت سے نہیں، ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے کی. تو اس لیول کا بندہ اگر غلط بیانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، اپنے مفاد کو کی خاطر قوم کو کی آنکھوں میں دھول جھونکتا ہے، تو اس کی تو کسی بھی معاشرے میں معافی نہیں ہے. باہر کے ملکوں میں تو الزام لگے، آئس لینڈ کے وزیر اعظم پہ الزام لگا پاناما لیکس کا، آپ کے دیکھیں وہاں پہ برطانیہ کے وزیر اعظم پہ لگا، انہوں نے تو کوئی ٹرائل نہیں کرایا، استعفیٰ دے کے گھروں میں چلے گئے. انہیں بھی کہا گیا کہ آپ بھی استعفیٰ دے دیں اگر آپ نے کچھ، انہوں نے کہا نہیں میں تو بالکل داتا ہوتا ہوا ہوں. تو اس کی وجہ سے یہ سارا وہ خود اپنے لیے گڑھا کھودتے چلے گئے. تیسری بات یہ ہے کہ سڈنلی اچانک کوئی ان سے کوشچن نہیں کیا گیا، کھڑے ہو کے اسپیچ شروع کر دی. کئی دن کے بعد ان کی تقریر ہوئی جس کی پوری تیاری کی گئی. آبویسلی حکومت میں تھے، اٹارنی جنرل تھے، لا منسٹر تھے، بہت سارے وکلا کی ٹیم ان کے ساتھ ہے، ان کے برادر خرد خادم اعلیٰ پنجاب خود ماشاءاللہ ایک ایک چیز کا حساب رکھنے والے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھ سے پوچھیں تو میں کہوں جی میرے پاس ہے ہی کچھ نہیں. تو میرا خیال یہ ہے کہ انہیں اس موقع پہ زیادہ اچھا ہوتا، سب کچھ مان لیتے اور یہ غلط بیانی کا سہارا نہ لیتے. لیکن سزا ان کو اقامے کی بنیاد پہ ہوئی، ویسے ثابت وہ بھی نہیں ہو سکا تھا جو کیس لے کے گئی تھی نیب ان کے خلاف. اقامہ بھی تو ایک زیادتی ہے نا، ایک ملک کے وزیر اعظم ہے، اور اقامہ کا مطلب ہے آپ کسی دوسرے ملک کے کسی ادارے کے ملازم ہیں. نواز شریف صاحب کو، لیکن میں یہ بتا رہی ہوں جو پورا کیس بنایا گیا تھا اس کی بنیاد کے اوپر ڈیسیجن نہیں آیا تھا. اقامہ تو اس سے بھی بڑا زیادتی ہے قوم کے ساتھ. آپ ایک ملک کے وزیر اعظم ہیں، لیکن آپ ایک دوسرے ملک کہ ایک کاروباری ادارے کے ملازم ہیں. یہ تو اپنا کلیش آف انٹرسٹ بھی آ جاتا ہے. پاکستان کے اس لیول کے آدمی کو میں کہتا ہوں سمپل ایک کونسلر بھی اگر ہو الیکٹڈ، اسے بھی دوسرے ملک کا ملازم ہی ہونا چاہیے. تو آپ کس طرح اپنے ملک کے تحفظ کریں گے، اپنے حقوق کا، اپنے معاملات کا، اپنے نیشنل انٹرسٹ کو کیسے واچ کریں گے جب آپ پیسے لے رہے ہوں گے یا آپ کسی اور کے ملک کے پے رول پر؟ سر آپ کو لگتا ہے پی ٹی آئی ایسا نہیں کری؟ کلیش آف انٹرسٹ کہیں نظر نہیں آتا ہمیں وزراء کی تعیناتی میں، مشیران کی تعیناتی میں؟ آپ کو لگتا ہے بالکل منصفانہ طریقے سے ہو رہا ہے؟ صرف بڑا معصومانہ جواب آپ دے رہے ہیں. چلیں ٹھیک ہے. جی سر مختصر، میں بھی سیر صاحبہ کی طرف جانا ہے. سیر صاحبہ، ایز اے پیپلز پارٹی ریپرزینٹیو آپ کو کیا لگتا ہے کہ نون لیگ کا نیریٹو اور اب جو بات ہو رہی ہے کہ جو ریلیف مانگنا چاہ رہے ہیں میاں صاحب، آپ کے خیال میں جسٹیفائیڈ ہے، ان کو ملنا چاہیے؟ اور اگر ایسا ہو تو وہ ان تمام سپیچز کو وہ تو پھر ڈرین آؤٹ ہو جائیں گی، ان کے اوپر تو پھر بات ہی نہیں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا، سب سے پہلے تو میں کہوں گی نہ میں کسی سسٹم کی بات کروں گی کہ میں یہ کہوں گی کہ جمہوریت کی بات کر رہی ہوں، نہ میں مذہب کی بات کروں گی. میں ایک مورل ایتھکس کی بات کروں گی. پارلیمنٹ وہ فورم ہے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ جی سب سے سپریم فورم ہے ملک کا. جب آپ وہاں پہ اوتھ لیتے ہیں تو آپ کا اوتھ کیا کہتا ہے؟ آپ کے اوپر آنیسٹی، کریڈیبلٹی، انٹیگریٹی، کم سے کم اس کے آپ کو مینٹین کرنے ہیں لیولز. آپ نے وہاں پہ اوتھ لیا ہے، آپ ہائیسٹ جو ہے وہ جو فورم ہے ملک کا اس پہ آپ برجمان ہیں. اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ آپ نے تقریر کی اور وہ تقریر جو ہے غلط تھی. ماشاءاللہ سے میاں محمد نواز شریف صاحب کاروباری آدمی ہیں، اور کاروباری اور ایسے کاروباری کہ جن کے کاروبار دن دگنی اور رات چوگنی ترقی کرتے ہیں. اگر یہ کہیں کہ ان کے علم میں نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ وہ کوئی ایسے کاروباری ہیں جن کو یہ پتہ نہ ہو کہ بزنس کیا ہے اور بزنس کے جو ہے کیا. لیکن آپ کو لگتا ہے اگر یہ استثناء اویل کر لیں میاں صاحب، مختصر مجھے پھر سے اگلے ٹاپک پہ آپ سے کامنٹ لینا ہے، استثناء اگر اویل کر لیں اور ان کو مل جائے تو آپ کو لگتا ہے کہ ریلیف کچھ ملے گا؟ نہیں ریلیف کیا ملے گا؟ دیکھیں استثناء سے کیا، یعنی جو ایک اسپیچ کے پہ کس استثناء سے؟ ان کے بیٹے کہہ چکے ہیں الحمدللہ اثاثے ہمارے ہیں. اب اگر لیکن وہ اپنے آپ کو پاکستانی کوٹ تو نہیں کرتے نا، پھر نیشنلٹی تو ان کے پاس برٹن ہے. بات یہ ہے کہ اب اثاثے جو ہے وہ بیٹے ماشاءاللہ سے جس عمر میں، مجھے تو نہیں پتا کہ اس عمر میں اتنے خزانے کہاں سے آتے ہیں، کہاں سے آبشاریں بہتی ہیں کہ وہ خود سے وہ خزانے لے سکتے تھے جب کہ وہ خزانے ہیں. تو اب اس کے اوپر اب یہ کہیں کہ جی استثناء لے لیں
کہ وہ پارلیمنٹ کی اسپیچ کے اوپر، تو حقائق تو نہیں بدل جائیں گے نا، بات نکلے گی تو پھر دور تلک جائے گی. میاں سب کو یہ کرنا نہیں چاہیے، جب اتنا سفر طے کر لیا تو پھر آخری جو جنگ کیس ہے. تھوڑا سا ایک مختصر وقفہ مجھے لینے دیں، اس کے بعد جہاں ہم بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نیب کے کیسز بھگت رہے ہیں، وہیں سعد رفیق صاحب اور اس قسم کی دیگر شخصیات جو اپوزیشن کی پارٹی سے تعلق رکھتی ہیں، وہ نیب کی طرف سے کسی اچھے رویے یا پھر ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن کی امید نہیں رکھتی ہیں. لیکن ایسے موقع پہ کچھ حکومتی وزراء بھی ہیں جو کہ جن کو طلب ضرور کیا جاتا ہے، لیکن جیسے حالات ہمیں اپوزیشن کے لیڈران کے ساتھ نظر آتے ہیں ویسے ہمیں ان وفاقی وزراء کے ساتھ نظر نہیں آتے ہیں. اس پر بھی بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ایک طرف پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ نیب کی طرف سے احتساب جو لیا جا رہا ہے وہ بحیثیت احتساب نہیں درست ہے بلکہ انتقام زیادہ ہے، وہی بات اب نون لیگ کی لیڈرشپ جس میں سعد رفیق صاحب بھی شامل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں. کیا یہ سمجھا جائے کہ اپوزیشن کی جو بڑی جماعتیں ہیں وہ نیب کے طریقہ کار اور اس کے احتسابی عمل سے مطمئن نظر نہیں آتی ہیں؟ پروگرام میں اس میں ہم تھوڑا سا بات کریں گے. اور دوسرا جو آج گفتگو کی ہے فیاض الحسن چوہان صاحب نے، انہوں نے خاص طور پر آج ذکر کیا نواز شریف صاحب کا بھی، زرداری صاحب کا بھی. انہوں نے کہا کوئی کمپیریزن نہیں کیا جا سکتا ان شخصیات کا ترین صاحب کے ساتھ. اگر وہ پارٹی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں تو نواز شریف صاحب بھی بیٹھتے تھے. یہ ایک ایسا کویسچن مارک ہے جس سے یہ سمجھا جائے کہ پی ٹی آئی نے کرائیٹیریا اپنا نون لیگ کے ساتھ رکھ کر بنایا ہوا ہے یا وہ اس کو میچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. شاہ صاحب سر آپ سے میں آغاز کروں گی. سر ایک تو یہ کہ نیب کے اوپر ٹھیک ہے پیپلز پارٹی نون لیگ کے دور میں اعتماد نہیں کرتی تھی، اس وقت نیب کے بارے میں نون لیگ کہتی تھی کہ جی ہم نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. یہی بات اب پی ٹی آئی بھی کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن اب دو بڑی جماعتیں جو اپوزیشن میں وہ احتجاج کر رہی ہیں کہ نیب صحیح کام نہیں کر رہا اور صرف اپوزیشن کی پارٹیز کو نشانہ بنا رہا ہے. جی ہاں، یہ تو نیب جو ہے وہ یہ تو ایک حقیقت ہے جی کہ آج جو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے، پہلے پاکستان مسلم لیگ کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے اور اس کے بعد پھر پیپلز پارٹی بھی جو دو بڑی پارٹیاں ہیں ان کو ٹارگٹ بنایا گیا ہے. تو اور نیب جو ہے جی اس کو ایز اے ٹول، اس سے پہلے ایس ایچ او کے ذریعے، ڈپٹی کمشنر کے ذریعے، ان کے ذریعے سے مخالفین کو کنٹرول کیا جاتا تھا. آج جو ہے آج وہ طریقہ جو ہے ایک نیا طریقہ یہی ہے کہ نیب کے ذریعے سے، نیب بدنیتی سے میں سمجھتا ہوں کہ نہیں، نیب ایک ادارہ ہے اس کو ہونا چاہیے، لیکن اگر وہ میرٹ پہ کام کریں، وہ ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے بس اپنے کام سے کام رکھیں اور کسی انفلوئنس میں نہ آئے. یہ تو لیکن ایسا تو آپ کے دور میں بھی نہیں ہوا تھا نا، اس وقت بھی ڈاکٹر عاصم جیل میں رہے تھے. زرداری صاحب آج بھی کہتے ہیں کہ کیسز جو بنے وہ نون لیگ کے دور میں بنے، پی ٹی آئی کے دور میں نہیں بنے جو اس وقت وہ بھگت رہے ہیں. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، لیکن ایک سٹیج آیا کہ ان غلطیوں سے ہم نے سیکھا اور پھر دونوں پارٹیوں نے بیٹھ کے چارٹر آف ڈیموکریسی، اس کی بنیاد بھی یہی تھی کہ ہماری غلطیاں، ہم نے غلطیاں کی ہیں اور ہم ایڈمٹ کرتے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں. اور چارٹر آف ڈیموکریسی جو تھی وہ ایک لائے عمل تھا، روڈ میپ تھا تمام سیاسی، میں عرض کر رہا ہوں سیاسی جماعتوں کو چلنے کے لیے. وہ ایک ایسا ڈاکومنٹ ہے کہ جو آج بھی ہم اگر اس پہ چلیں بشمول پی ٹی آئی کے، کہ ہمیں جو حکومت میں آئے انڈیپینڈنٹ ادارہ ہو جو چیک رکھے، جہاں کرپشن ہوتی ہے جس کے خلاف بھی کرپشن ہو وہ جائیں عدالتوں میں بھگتیں. لیکن جو اپوزیشن میں ہو، سنیں نا، جو اپوزیشن میں ہو وہ لوگ تو جناب ایک طرف سے نیب اس کے اوپر، دوسری طرف سے ضمانتیں بھی قبل از وقت اپنی کروا رہے ہیں. ہاں، اور دوسری طرف سے یہ ہے کہ جناب حکومت جو ہے، ایک نئی حکومت ہم نے دیکھی. دیکھیں نا، حکومتیں ہوتی ہیں الیکشن کے لیے، جب آپ اسمبلی میں یا آپ میجارٹی آپ کو نہیں ملتی، حکومت میں نہیں آتے، آپ نے ایک سیاسی مجمع لگانا ہوتا ہے، سیاسی باتیں، لوگوں پہ کیچڑ بھی اچھالتے ہیں، یہ ساری باتیں ہوتی ہیں، ایگریسو بھی ہوتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لیکن جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو پھر آپ کا رویہ جو ہوتا ہے وہ پھر اپوزیشن کو اور قوم کو ساتھ چلانا ہوتا ہے. جیسے آج سینٹ کے اندر جس طرح انفارمیشن منسٹر نے جس بدتمیزی کے ساتھ اپوزیشن کے ساتھ جو رویہ رکھا، اور سینٹ سے بعد بھی فیاض الحسن چوہان صاحب نے جو گفتگو کی نواز شریف صاحب سے متعلق، زرداری صاحب سے متعلق، وہ بھی لائن تھوڑی سی کراس کی انہوں نے. ایگزیکٹلی، فیاض، یہ دو شخصیات. اب بات یہ ہوئی کہ آج
جب وہ اس نے تقریر کی اور اس کے بعد 4-5 منسٹروں نے اسے وہ دیا کہ جناب کمال کیا تم نے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جبکہ کچھ روز پہلے خٹک صاحب نے سر یہ کہا تھا کہ مجھ سے پوچھے بنا اجازت لیے بنا کوئی بات نہیں کرے گا. ان کی یہ گفتگو بھی آن ریکارڈ موجود ہے جو پارلیمنٹ فلور پہ تھی. میں تھوڑا سا سینیٹر سیر صاحب کی طرف جاؤں گی. سیر صاحب آپ دو چیزوں کو کنیکٹ کیا ہے شاہ صاحب نے. ایک تو چلیں آج کے سیشن کو خٹک صاحب نے کچھ روز پہلے یہ وعدہ کیا تھا کہ اب ایسا ماحول نہیں ہوگا, پوری ایک کمیٹی بیٹھے گی جو کہ یہ طے کرے گی کہ جی بات کس طرح کرنی ہے پارلیمنٹ میں, یعنی ریورس کے حساب سے ٹریننگ ہوگی. دوسرا یہ جو نیب کے اوپر بار بار کوسچن اٹھا رہے ہیں وہی پیپلز پارٹی تھی, ماضی میں کہتی تھی. آج پیپلز پارٹی کی ہمنوا نون لیگ بھی بن گئی ہے صرف اس لیے کہ کیسز ان کے خلاف بھی کھل گئے. ابھی پیر صابر شاہ صاحب کی بات سن کے نا مجھے وہ ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, بالکل ہائے وجود پشیماں کا پشیماں ہونا. تو بات یہی ہے کہ پیپلز پارٹی تو یہ سلسلہ بھگت رہی ہے, چاہے وہ سیف الرحمان کا احتساب کمیشن تھا یا اور اس کے بعد جو ہے وہ چارٹر آف ڈیموکریسی تھی اور پھر پچھلے 5 سال. تو یہ چیز شاید اس وقت محسوس نہیں کی میاں محمد نواز شریف نے اور نون لیگ نے کہ جو ہتھیار چلا رہے ہیں پیپلز پارٹی پہ یا دوسروں پہ وہ کبھی اپنے آپ پہ بھی چلیں گے. اب یہ پی ٹی آئی بھی محسوس نہیں کر رہی ہے. اب یہ پی ٹی آئی بھی محسوس نہیں کر رہی. اور جو گفتگو کے وہ جو ہے نا خنجر جس طرح سے چل رہے ہیں, میں جو ہے نا چوہان صاحب کی جو ہے نا جو بیانات ہیں ان پہ تو میں تبصرہ کرتے ہوئے بھی 100 دفعہ سوچتی ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ وہ اسی طریقے کے جواب آنے شروع ہو جائیں مزید, تو وہ کوئی کسی بھی شخصیت کو ٹارگٹ کرنے سے بھی نہیں سوچتے. تو بات یہ ہے کہ کاش کہ ہم جو ہے یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, ڈسکرمنیٹری پالیسیز, یہ لفظ اچھے لگتے تھے جب ہم تبصرہ کرتے تھے انٹرنیشنلی کہ جی کشمیر کے اوپر ڈبل سٹینڈرڈز ہیں, نیوکلیئرز کے اوپر ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اب وہ ڈبل سٹینڈرڈ ہمیں پاکستان میں نظر آ رہے ہیں. اگر تو احتساب سب کا اسی طریقے سے ہو رہا ہو کہ آپ گرفتار جو ہے وہ حکومتی ارکان کو بھی الزامات کی بنیاد پہ کریں, پھر تو لگے گا کہ ہاں جی ہر چیز جو ہے وہ طریقے سے ہے. بالکل اس کا جواب نیب یہ دیتی ہے کہ جی ہم اپنی سپیڈ کے ساتھ چل رہے ہیں, ان کے کیسز بھی چل رہے ہیں, علیم خان صاحب کے بھی چل رہے ہیں, باقی کے پی کے وزراء کے بھی چل رہے ہیں جو پی ٹی آئی سے ہیں, وہ اپنی سپیڈ سے وہ ایسی سپیڈ ہم نے نون لیگ کے زمانے میں بھی دیکھی تھی کہ اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رویے کچھ اور تھے, وہی سپیڈ آج ہم دیکھ رہے ہیں. اس وقت بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ جو ترامیم لے کر آنی ہے نیب قانون میں لے کر آئیں تاکہ ہم اس کو یہ نہ بتائیں کہ جی حکومت اس پہ اثر انداز ہو رہی ہے یا ہمیں اس کی انٹیگریٹی یا کریڈیبلٹی کے اوپر کوئی شک و شبہ نہ ہو. اس وقت ان کو اچھا نہیں لگتا تھا, ان کا خیال تھا کہ یہ چھری صرف پیپلز پارٹی پہ چلے گی. اب یہ چھری جو ہے وہ پیپلز پارٹی تو خیر یہ بھگتتی آ رہی ہے, اب یہ نون لیگ پہ بھی چل رہی ہے, تو ان کو احساس ہو رہا ہے. اب وہ لوگ جو چلے گئے پیپلز پارٹی سے یا نون لیگ سے پی ٹی آئی میں, وہ جو ہے نا وہ ابھی بہت سکون سے بیٹھے ہیں. ایسا نہ ہو کہ کل یہ چھریاں ان پہ بھی چلیں. تو میں کہوں گی کہ جو ادارے ہیں ان کو انڈیپینڈنٹ رہنے دیں, ان کو ان کا کام کرنے دیں, اور یہ جو حکومتی بیانات ہیں ان کو ایک طرف رکھیں, اور ایسا تاثر نہ ہو کہ اگر حکومت کا کوئی منسٹر ہے, حکومت کا کوئی ممبر ہے, تو اس کے لیے تو کچھ اور ہے معیار قانون کا, اس کے جو ہے جو ابھی تک بظاہر نظر آتا ہے. اچھا اس میں آپ نے ایک بڑا کویسچن اٹھایا ہے کہ اس کو انڈیپینڈنٹ رہنے. فتح صاحب سر میں آپ کا ٹیک لیتی ہوں, میں تھوڑا سا اویس صاحب سے بات کر لوں, اس کے بعد میں واپس آپ کی طرف آتی ہوں. سر اویس صاحب, سر ایک تو یہ کہ جو انڈیپینڈنٹ رہنے والی بات ہے 10 سال ہو گئے سنتے ہوئے, پیپلز پارٹی کے دور میں بھی سنا, نون لیگ کے دور میں بھی سنا, لیکن نیب کو ہم نے کبھی انڈیپینڈنٹ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. سر کیا پی ٹی آئی, جس طرح خان صاحب نے کچھ عرصے پہلے بات کی تھی کہ اگر میں سربراہ ہوتا یا میرے انڈر ہوتی تو میں 50 لوگوں کو ابھی تک اندر کر چکا ہوتا, آپ کے خیال میں کیا پی ٹی آئی نے امپاور کیا ہے نیب کو, یا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان بیلنسڈ اور بائس قسم کا احتساب ہے جو سلیکٹڈ لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے, اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ نیب کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے آمرانہ ادوار میں بھی اور منتخب حکومتوں کے دوران بھی. اور نیب کوئی بہت زیادہ کوئی امپارشل یا نیوٹرل ادارہ سامنے نہیں آیا. ہم ماضی کے اندر بھی اور ابھی بھی آپ دیکھ لیجئے کہ طرح طرح کے اعتراضات ہوتے ہیں. بنیادی اصلاحات کی ضرورت ہے, اور عمران خان صاحب اس کی جو حکومت ہے وہ اس وقت میری رائے کے اندر ایک بیچ میں ہے اپنے ریفارم ایجنڈا اور اقتدار میں رہنے یا اقتدار کے لیے جو تدبیریں اور تکبیریں ہوتی ہیں, چاہے وہ پولیس ریفارمز ہوں, چاہے وہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کے ذریعے ڈیولپمنٹ فنڈز کی جو ٹرانسفر ہے, کس طریقے سے وہ جس طرح خیبر پختونخوا کی مثال دیتے تھے خان صاحب,
उसी तरह वो पूरे मुल्क में लागू करना चाहते हैं। लेकिन सियासी जो मजबूरियां और समझौते नज़र आ रहे हैं कि पंजाब में जिस तरह एक सियासी करवटें हासिल हो रही हैं, सियासत जो हमारी ले रही है वहाँ पे, इसी तरह और जगह पे पुलिस रिफॉर्म देख लीजिए। अब देख लीजिए आजम स्वाति साहब का केस देख लीजिए, वो भी मीडिया के अंदर जब शोर मचा, सर वो वजारत भी नहीं छोड़ रहे। दिलचस्प बात ये है सर, मीडिया ने एक किरदार देखिए। सला दूसरी बात देख लीजिए, नासिर दुरानी साहब जो एक इनके लिए आइकॉनिक फिगर थे और एक पोस्टर बॉय थे कि ये पुलिस रिफॉर्म्स के एक आर्किटेक्ट के तौर पे उन्हें पोर्ट्रे किया जाता था, उनको आप उनका इस्तीफा देख लीजिए। उससे पहले जो आईजी पंजाब का तबादला है, ये डीपीओ जो पाकपतन का मसला है। तो इसका मतलब ये है कि आने वाले दिनों के इट्स टू अर्ली टू बेसिकली से कि अभी एकदम सारी तब्दीलियों। फतियाना साहब सर बहुत सारे सवालात इकट्ठे हो गए सर। एक तो क्विकली जो आजम स्वाति साहब की सर मसला है, ये आपके ख्याल में अभी भी सेनेटर भी हैं, चले ठीक है, फिर वफाकी वजीर भी अभी तक हैं, इशू सारा आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट सरजनिश कर चुका है, उसके बावजूद कोई मसला फील नहीं होता सर स्वाति साहब को भी और पीटीआई को भी ओन करते हुए उनको एज अ मिनिस्टर? देखें, ज़ाती तौर पर मैं जानता हूँ आजम स्वाति साहब इंतहाई शरीफ इंसान है, बहुत बेहतर आदमी है। एक मामूली गलतफहमी इलाके में हुई जिस भी दोनों पार्टियों के दरमियान मुफाहमत हो गई, और जब सुलह हो गई उसके बाद तो जब कत्ल पर सुलह हो जाए तो मामला ख़त्म हो जाता है। ये तो बड़ा छोटा सा मामला था। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक एहतसाब का तल्लुक़ है, उस पीछे चले जाएँ तो पाकिस्तान की बदकिस्मती रही है कि जो बड़ी पार्टियाँ हुक्मरान रही हैं उससे सबसे बड़ा इशू है गवर्नेंस का। सारे जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन, सारे डिपार्टमेंट का भट्टा बैठ गया, पुलिस, जुडिशरी तक, निचली सतह तक। उसकी वजह से मुल्क बहुत पीछे गया है, कोई इदारा अपना काम नहीं कर रहा। फिर इसमें करप्शन ज़्यादा हुई, कमिटमेंट की कमी आई, कैपेसिटी उनकी कम रही। उसके नतीजे का आउटकम क्या निकला? उसका आउटकम निकला पॉवर्टी, इकॉनमी बैठ गई मुल्क की, कर्ज़े, हर 50% बच्चों को प्रॉपर फूड नहीं मिल रही, बच्चे स्टंटिंग का शिकार हो रहे हैं। हम ज़हनी की तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान एक नस्ल कौम बर्बादी की तरफ जा रही है। इन मामलात को हमें विरसे में प्राइम मिनिस्टर एक सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं ना, अभी शुरू कर रहे हैं, अभी न्यूट्रिशन का प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का विजन बड़ा क्लियर है, उनकी कमिटमेंट बड़ी क्लियर है, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, वो फैसला कर चुके हैं कौम को आगे लेकर चलने का। लेकिन ये क्लैरिफाई नहीं कर सकी गवर्नमेंट के आईएमएफ के पास जाना है नहीं, मैं अर्ज करता हूँ। देखें ना, हम ये भी नहीं चाहते मुल्क दिवालिया हो जाए, हम ये भी नहीं चाहते कि अपने कल को हमारे टोटली इंपोर्ट एक्सपोर्ट सारी स्टॉप हो जाए, हमारे सारे बैंक बंद कर दिए जाएं, ऐसी बात नहीं। तो हमें कम से कम बुनियादों पे मुल्क को चलाना भी है। ये पता करने में सर हमें 6 महीने लग जाएंगे। अब देखें ना, असद उमर साहब ने क्लियर नहीं किया, हर दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं अभी फैसला नहीं हुआ, अभी तय कर रहे हैं। देखिए, हम ये कोशिश अभी पता नहीं चला है। देखिए सना मिर्जा साहब, हम कोशिश कर रहे हैं कि IMF के पास जाने से पहले जाने से पहले हम दोस्त मुल्कों के पास जा रहे हैं, ताकि हम मुमकिन हद तक कम से कम डिपेंडेंस हमारी हो। जितना हम डिपेंडेंट ज़्यादा होंगे IMF उतनी की शरायत कड़ी हो जाएंगी। तो हम पहले सऊदी अरेबिया, फिर आप के सामने है चाइना, अभी मलेशिया जाएंगे, UAE, ये 4 जगहों से, और टर्की जहाँ से हमें एक माकूल हद तक ईरान भी। सर लेकिन खान साहब ने ऑन रिकॉर्ड कहा था कि मैं किसी दोस्त मुल्क से भी लेने का कायल नहीं हूं। देखें मेरी बात सुने, जब घर में आपके रोटी ना हो तो फिर आपको पड़ोसी से भी रोटी मांगनी पड़ जाएगी ना, भूखा तो नहीं मरना सब ने। इसलिए अब तो सर अब तो कह रहे हैं डेस्परेट लोन की सूरत में अर्ज करूं कि हालत ये है कि अच्छा फतियाना साहब क्विकली सर, क्योंकि मैंने सारी बात आपकी समझ ली। सर ये बताएगा कि ये जो नेपरा ने बिजली की कीमत बढ़ाने की बात की है 41 पैसे फी यूनिट, ठीक है सर, PTI की गवर्नमेंट ने भी पिछले चंद माह में 2 मरतबा बढ़ाई है, ये दूसरी मरतबा है। ये क्या IMF के लिए ग्राउंड बनाया जा रहा है? मुझे मुख्तसर अगर जवाब दे दें। इसमें IMF का ताल्लुक नहीं है। जब आपने सर डॉलर आसमान पे चला गया, प्राइसेस अप हो गए, तो उससे पहले सिचुएशन ऐसी बिल्डअप कर रहे हैं ना। एक फायदा भी होता है, हम तो ये समझ रहे मेरी यार सुने, एक तो साबर शाह साहब मेरे पुराने दोस्त हैं, साबिक वज़ीर आला हैं, KP के बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं सच्ची बात है, नून लीग में वाहिद हैं जो बहुत शरीफ आदमी है, वाहिद हैं सर। अच्छा ठीक है। और सेंटर सहर साहब का भी बहुत कदर करता हूँ, अच्छे लोग हैं। गुजारिश ये है कि हमें गवर्नेंस को ठीक करना है, हमें मुल्क की इकॉनमी को ठीक करना है।
ہمیں سر عوام پہ بوجھ بھی ڈالنا ہے، مہنگائی کو بڑھانا ہے، غربت کو کم کرنا ہے، حرام کرنا ہے۔ دیکھیں ڈالر کی قیمت بڑی ہے، مہینے میں ویسے چلے میں آپ کے ساتھ سمپتائز کرنے کے لیے کہہ دیتی ہوں کہ ابھی کچھ روز پہلے ایک رپورٹ آئی ہے، اس میں کہا گیا کہ پچھلے 15 سال میں غربت کم ہوئی ہے، لیکن پی ٹی آئی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی سر ریٹ بڑھانے کی۔ میں ویسے سر آپ کی طرف آتی ہوں سر، کوئکلی سر مجھے بریک لینی ہے، جلدی کر رہا ہوں۔ جی جی میری بات بات یہ مکمل ہے نہیں ہوئی ویسے کہ فتیانہ صاحب نے تو بات کر دی، لیکن سچی بات ہے آج میں سوؤں گا نہیں۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ جو چیزوں پہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور یہ چیزیں یہ آئی ایم ایف کے لیے رستہ ہموار کرتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو ابھی ہو رہا ہے، آئی ایم ایف کا تڑکا بعد میں لگے گا، تو خدا کے لیے اس قوم پہ رحم کھائے۔ اگر یہ آپ کے ارادے ہیں تو ہمارے لیے موت کا پیغام ہے۔ ویسے آپ سر کوئکلی سر مجھے بریک لینی ہے سر، آپ بات کمپلیٹ کرنے، آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ سر میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ اب تو آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام کے لیے جانے کے لیے وہ تو اب اصولی طور پہ فیصلہ ہو چکا، وفد یہاں پر ہے، حتمی مراحل کے اندر ہے، بات چیت مذاکرات اور جو اس کی موڈیلٹیز ہیں وہ فائنل ہو رہی ہیں، اور میرے خیال میں جو میری اطلاع ہے وہ یہ کہ پیر یا منگل کے روز وہ اس کو ڈسکلوز کریں گے اسد عمر صاحب یا ہماری جو حکومت ہے اس کے سارے وزراء وغیرہ۔ یہ بات تو طے ہوگی، اب تو دو باتیں ہیں ہی نہیں، اب صرف یہ ہے کہ وہ شرائط کیا ہوں گی اور امریکہ کیا بالواسطہ طور پہ کوئی ایسی شرائط منوا رہا ہے آئی ایم ایف کے تھرو ہم سے، اور خاص طور پہ دوسری بات یہ سنا کہ جب وہ شرائط ہوں گی تو بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن سے قانون سازی کروانی پڑے گی اگر بنیادی اصلاحات کر رہے ہیں آئی ایم ایف کے پروگرام کے بعد، اس میں یہ سیاسی درجہ حرارت کو نارمل رکھنا ہوگا تحریک انصاف کا، ورنہ میرے خیال میں پاکستان پیپلز پارٹی اور جو نون ماحول لیگ جو ویسے ہے بنا رہے ہیں اس میں لگتا نہیں ہے کہ اپوزیشن تو پھر ساتھ وہ دے گی، کہیں نہ کہیں رکاوٹیں آپ کو کھڑی فواد کریں گی۔ یہ ملک کا مسئلہ ہے، یہ ریاست کا اصل تو مسئلہ رکھ رہے ہیں جی سر میں آپ ہی سے شروع کروں گی فتیانہ صاحب، ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد جہاں پاکستان تحریک انصاف نے ٹیمپریچر ہائی سینٹ اور پارلیمنٹ میں رکھا ہوا ہے، وہیں کچھ ایسے معاملات بھی ہیں جو کہ پارلیمنٹ اور ان ایوانوں سے باہر ہیں، وہاں بھی ماحول کچھ اچھا نہیں ہے۔ ایک مختصر وقفے کے بعد بات کریں گے کہ آج وکلا کی طرف سے فیصل آباد اور گجرانوالہ میں احتجاج ہوا ہے کہ ہائی کورٹ بینچز بنائی جائیں، کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایک ایسے وقت میں جبکہ 18 لاکھ سے زائد مقدمات ہیں جو پاکستانی عدالتوں میں ابھی تک پینڈنگ میں موجود ہیں، کیا اس کے اوپر بھی لیجسلیشن کرنے کی، ریفارمز لانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اس سے بات کریں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے وزیر قانون فاروق نسیم صاحب نے بڑی ایک دھواں دار قسم کی گفتگو کی اور انہوں نے کہا کہ جو 100 روزہ پلان مجھے دیا گیا تھا اس پہ میں کام کمپلیٹ کر چکا ہوں، وسل بلور آرڈیننس جو ہے وہ فائنل مراحل میں پہنچ چکا ہے اور اس حوالے سے پورا ایک پیکج تیار کر لیا گیا ہے۔ بہت اچھی بات ہے، لیکن کچھ اور بنیادی ایشوز بھی ہے جس پہ آج ہم نے ٹیلی ویژن پہ مناظر دیکھے۔ فیصل آباد اور گجرانوالہ میں جو احتجاج ہوا اس میں یہ کہا گیا کہ جو لوور کورٹس ہیں، جو ہائی کورٹ بینچز ہیں، ان کا قیام ہونا چاہیے کیونکہ لاکھوں کی تعداد میں جو کیسز ہیں اور جو سائلین ہیں وہ انصاف کے منتظر رہ جاتے ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں لیکن ان کو انصاف نہیں مل پاتا۔ فتیانہ صاحب سے بہت اچھی بات ہے، فاروق نسیم صاحب بہت اچھا کام کر رہے ہیں سر، لیکن کچھ ایسے سیکٹرز ہیں جس کے اوپر اگر حکومت کچھ سپورٹ کر دے ہماری جوڈیشری کو تو سر مسائل بہت حل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں جو معاملہ فیصل آباد میں ہوا ہے، میرا اپنا ڈویژن بھی فیصل آباد ہے، میں سمجھتا ہوں وکلا حق بجانب ہیں۔ اگر آپ نے بہاولپور میں، ملتان اور راولپنڈی میں لاہور سے ہٹ کے ہائی کورٹ کے بینچ بنائے ہوئے ہیں تو فیصل آباد، سرگودا، گجرانوالہ میں بنانے میں کیا حرج ہے؟ آپ کے 9 ڈویژن ہیں، 9 بینچ ہونے چاہیے۔ تو اب دوسری بات ہے کہ ججوں کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے۔ سپریم کورٹ میں صرف 17 جج ہیں، اس وقت آبادی پاکستان کی 1970 کے آئین میں تحت بنائے گئے، اس وقت سے یہی چلا آ رہا ہے۔ تو اب اس میں میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم کوئی 40 کے قریب سپریم کورٹ میں جج ہونے چاہیے، ہائی کورٹس کی تعداد بھی ڈبل ہونی چاہیے اور بینچ زیادہ بننے چاہیے۔ آبادی بڑھ گئی ہے، وکلا کی تعداد بڑھ گئی ہے، مقدمات کی تعداد بڑھ گئی ہے، بیہائنڈ دا بار 8 سال لوگوں کو انتظار کرنا پڑتا ہے، تب جا کے ان کی اپیل آتی ہے، پھر وہ بری ہو کر باہر آتے ہیں۔ تو مجھے بتائیں 8 سال جس کی زندگی کا لوگ اس دوران وفات بھی پا سلاخوں جاتے کے ہیں، پیچھے گزر گیا، ان کے صرف ایک بندہ نہیں، اس پوری خاندان سفر کر
رہا ہے معاشی طور پر, سماجی طور پر. اس لیے ایک انصاف فوری ہونا چاہیے اور صحیح ہونا چاہیے. انصاف تبھی مضبوط ہوگا جب ہوتا ہوا نظر آئے. تو اس پہ میں سمجھتا ہوں بالکل بینچ بننے چاہیے. فیصلہ باد گورنمنٹ کیا سپورٹ دے گی, میں یہ پوچھ رہی ہوں. وسل بلور ایکٹ کے اوپر تو چلے کام کر لیا انہوں نے, گورنمنٹ اس کے لیے تیار ہے, ایسی کوئی بات نہیں. اس کے یہ فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا ہے, جوڈیشری نے کرنا ہے, کتنے بینچ بنانے. اس میں گورنمنٹ کا رول نہیں ہے. دیکھیں 3 ستون ہیں ریاست کے, جوڈیشری ہے, مقننہ ہے اور انتظامیہ ہے. تو جوڈیشری میں ہم مداخلت کر ہی نہیں رہے. جوڈیشری اگر چاہے کل فیصلہ کر دے, ہم فوری پیسہ چاہیے ہم دے دیں گے. حکومت ہم تو پیسہ دے سکتے ہیں, حکومت دے سکتی ہے. یہ فیصلہ جوڈیشری نے کرنا ہے. میں بھی اپیل کروں گا کہ ان کو فیصلہ کرنا چاہیے. یہ بینچ بننے چاہیے. عوام کو فوری اور امیڈیٹ انصاف ملنا چاہیے. اور تیسری بات, جہاں تک نیب کی بات ہو رہی تھی, دیکھیں نیب احتساب الرحمان, سیف الرحمان کا نام بدل دیا تھا لوگوں نے. یہ روایت تو میاں صاحب نے ڈالی مخالفوں کے, بے نظیر صاحبہ کو ملک چھوڑ کر جانا پڑا. دوسرا بات یہ کہ ابھی جو نیب ہے, ان کے سارا نیب کا سیٹ اپ خود میاں نواز شریف کے دور میں جسٹس جاوید اقبال صاحب کی تعیناتی ہوئی. تیسری بات یہ ہے کہ 5 سال کی حکومت رہی ہے. اگر نیب کے قانون کو بدلنا چاہتے تو بدل لیتے. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں اس وقت پریزائڈ کر رہا تھا نیشنل اسمبلی اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کو. پیپلز پارٹی نے پوری سیریس کوشش کی نیب کے قانون کو بدلا جائے, لیکن اس وقت نون لیگ نے تو سپورٹ نون نہیں لیگ کیا. نے اپوز کیا. سر لیکن چلے ایک انڈیپینڈنسی تو ان کی نظر آئے نا, وہ نہیں نظر آتی. وہ یہ کوشچن نہیں کر رہے کہ آپ اس میں لیجسلیشن کریں یا نہ کریں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اکراس دا بورڈ پر سب کا ہونا چاہیے. میں کروں یہ حقیقت ہے, وقت ختم ہو جائے گا. مکمل طور پر نیب آزاد ہے, قطعی مداخلت ہماری نہیں ہے اس میں. اس حوالے سے یہ جو فیصل آباد اور گجرانوالہ کی بات ہے, اویس صاحب سر میں آپ کی طرف آتی ہوں سر. جی شاہ صاحب, میں یہ گزارش کروں گا جی کہ جو وکلاء کا احتجاج ہے, سچی بات تو یہ ہے جی کہ عوام جو ہیں وہ عدالتوں پہ اتنا پریشر ہے. اور دوسری ایک چیز جو سامنے آ رہی ہے, میں گزشتہ 10 سال سے کہ ہمارے جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ, یہ زیادہ تر ہمارے پولیٹیکل کیسز کے اندر بہت زیادہ انوالومنٹ ہے. تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ سیاسی عدل و انصاف کا نظام علیحدہ کر دیں اور عام آدمی کے لیے علیحدہ کورٹس ہونے چاہیے جہاں سپیڈی وہاں پہ لوگوں کو انصاف ملے. لیکن اب تو دیکھیں نا, یہاں سیاسی کیسز اب سر میاں صاحب کا جو کیس تھا 9 ماہ وہ احتساب کورٹ سنتی رہی سر, یعنی اتنا ٹائم کنزیومنگ بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ بھی ہے. اس سے پہلے آپ دیکھیں نا, ہمارے جو چودھری صاحب تھے چیف جسٹس صاحب, ان کا پورا ٹرن اوور 100 موٹوں میں گزرا. اور ایک کیس کا بھی فیصلہ, میرا جو نالج ہو سکتا ہے کہ میں غلط ہوں, لیکن میرا اپنا امپریشن یہ ہے کہ ایک بھی فیصلہ کورٹس کو یہ کرنا ہے. شاہ صاحب ٹائم تھوڑا ان سا کو کم بحال ہے سر. کرانے کے لیے نواز شریف صاحب جلوس نکال کر آئے تھے. ٹھیک ہے سر صاحب, جی اتنا امپورٹنٹ ہے کیا پولیٹیکل پارٹیز یا گورنمنٹ بالکل جو ہے وسائل دینے چاہیے حکومت کو, ججوں کی تعداد کو بڑھنا چاہیے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اپنی جو عدالتیں ہیں, جو ہمارے ججز ہیں, ان کی کیپیسٹی کو بڑھائیں, ان کو فیسلٹیز دیں اور ان کی تعداد بڑھائیں تاکہ عوام کو فوری طور پہ انصاف مل سکے. ہم تو جیل میں لوگوں کی بات کر رہے ہیں, یہاں لوگ معمولی کیسز کے لیے زندگیاں گزر جاتی ہیں, عدالتوں میں سے اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ گناہوں سے سرزد نہیں ہوا تھا. لاسٹ مارکس اویس توئی صاحب, سر ہم بات کریں سپریم کورٹ پہ اتنا برڈن پولیٹیکل کیسز کا بھی ہوتا ہے. تقریباً 38,000 سے زیادہ کیسز ہیں جو سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے, اور تقریباً ہائی کورٹس میں سر 2,93,000 سے زیادہ کیسز ہیں. سر یہ بوجھ انہوں نے خود اپنے کندھوں پر ڈال لیا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ وسائل ہی اتنے موجود نہیں ہیں کہ وہ ایکسپینڈ کر سکیں سر اپنی ایکسپرٹیز کو؟ نہیں دیکھیں, سپریم کورٹ کے ریسپیکٹڈ چیف جسٹس حاکم نثار صاحب 12 جو ایسوسیشنز ہیں, بار ایسوسیشن, ان کے سامنے کہہ چکے ہیں کہ ججز کتنا جو ہے وہ اس میں لیک کر رہے ہیں, کس طرح کورٹس لیک کر رہی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک چیز جو سپریم کورٹ نہیں کر سکی وہ یہ کہ پوری طریقے سے ایسی جوڈیشل ریفارمز کر دیتی مقرنہ کے ساتھ مل کے, سیاسی لیڈرشپ کے ساتھ مل کے, کہ یہ کیسز جو ہے وہ ڈیلے میں نہیں جاتے, جس کا بہت بارہا ذکر کیا ہے ہمارے محترم چیف جسٹس حاکم نثار صاحب نے. دوسری بات سنا, دیکھیں مجھے بات یہ ہے کہ جو سیاست میں پرتشدد راستہ اختیار کرتے ہیں, جو خاص طور پہ یہ جو وکلا نے جو آج فیصل آباد کے اندر یہ جو پرتشدد راستہ اختیار کیا ہے, انتشار کا راستہ اختیار ہے, بہت افسوسناک ہے, ہمیں مذمت کرنی چاہیے. ان کا مطالبہ بالکل جائز ہے, یہ حق بجانب ہے, کیونکہ یہ آج سے نہیں کئی برس سے ان کا مطالبہ ہے. اور ان کا ماننا یہ ہے, فیصل آباد کے جو بار ایسوسیشنز ہیں, کہ ہمیں آپ جو ہے 40% جو کیس ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اندر وہ فیصل آباد ڈویژن کے ہیں, تو آپ یہاں پہ بینچ کیوں نہیں دیتے. 2013 میں مجھے یاد ہے سپریم کورٹ کے باہر ان پہ لاٹھی چارج ہوا تھا,
उस वक्त भी पुरतशद्दद एक मुजाहरा हुआ था। लेकिन ये किस तरह जायज़ हो सकती है बात कि आप डिप्टी कमिश्नर जो सैफुल्लाह डोगर हैं उनका गिरबान पकड़ लें, कुर्सियां सर एहतजाज उस तरीके से नहीं किया जाना चाहिए था सर, लोगों ने यही बात की कि बात सही कर रहे थे लेकिन तरीकाकार गलत था। बात मैं कहूं सना, जी सर, सना मैं ये कह रहा हूं कि तरीक़ेकार गलत है। हम इनकी तरफ देखते हैं कि ये रखवाले हैं कानून के, कानून की पासदारी के, ऐसा रास्ता इख्तियार ना करें जिससे खुद कानून के जो रखवाले हैं वो कहीं उनके ऊपर सवालिया निशान नजर आए। बिल्कुल तो सही। ये कंडेम करना चाहिए, उनका डिमांड जस्टिफाइड है, इसको फिल फॉर जो है मेरे ख्याल में पूरा होना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया चारों मेहमानों का। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत से रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रही है, कई टास्क फोर्सेस बना चुकी है, वहीं ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है, बड़ी लाखों की तादाद में ऐसे केसेस हैं जो सालों से मुंतजिर हैं कि उनको सुना जाए और उन पर फैसला दिया जाए। यकीनन अगर पीटीआई इस हवाले से भी कोई लेजिस्लेशन करती है या सपोर्टिव मोड में अदलिया के साथ काम करती है तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के लिए हो सकती है। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।